औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 271। इन अगर तुबदू ज़ाहिर करो as-सदक़ाती खैरात फ़निइम्मा तो बहुत अच्छी बात है, ही या ये व इन और अगर तुख़फ़ूहा पोशीदा रखो इन्हें व तुतूहा और दवा और दो इन्हें अल-फ़ुक़रा फ़कीरों को फ़ाहुवा तो ये खैरन बहुत बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए। अगर सदक़ात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, लेकिन खुफिया तौर पर हाजतमंदों को दे दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि फ़र्ज़ी सदक़ात ज़ाहिर करके देने अफजल हैं और नफली सदक़ात छुपा कर देने अफजल हैं। ठीक है, जो फ़र्ज़ी हैं, जो फ़र्ज़ हैं वो हमें जो है दिखा के देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हम अपनी तरफ से नफली सदक़ात देते हैं वो छुपा कर देने अफजल हैं। नफली कौन से हो गए, मतलब फ़र्ज़ी, जैसे हम पर फ़र्ज़ है ज़कात, हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है, अब अगर वो आप दे रहे हैं तो वो आपको सरेआम दें आप, लेकिन अगर कोई नफली सदक़ात दे रहे हैं आपको वैसे ही, मतलब अपनी जो आपकी माहाना आमदन है उसमें से आप कुछ पैसे जो है ना वो सदका करते हैं, आपकी आदत है, तो वो आप क्या करें, छुपा कर दें। खुफिया तौर पर सदका देने वाला रियाकारी के ख़तरे से महफूज रहता है और लेने वाले की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती। नीज़ क़यामत के दिन जिन लोगों को अर्श इलाही का साया नसीब होगा उनमें से एक वो शख्स भी होगा जिसने इतने खुफिया तरीके से सदका दिया कि इसके बाएं हाथ को भी पता न चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। ये इतने, मतलब मिसाल दी जा रही है ना कि बाएं हाथ को भी पता ना लगा कि दाएं हाथ ने क्या, मतलब आपके साथ वाले को भी खबर ना हो कि आपने, आपके अपने घर वालों को भी खबर ना हो कि आपने किसी को कितने पैसे सदके के तौर पे दिए हैं। ठीक है, तो अर्श इलाही उस का साया नसीब होगा उनको। लेकिन अगर कहीं ऐसी सूरत पेश आ जाए जिसको चंद हजरात पूरा ना कर सकें तो फिर अलानिया सदका देना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना अफजल है, ताकि दूसरों को तरगीब हो। जैसे गज़वात के मौक़ों पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपील फरमाई और सहाबाए किराम ने अलानिया तौर पर एक दूसरे से ज़्यादा देने की कोशिश की। इसी तरह आज भी जहाद, मसाजिद, मदारिस, हस्पताल, अशातिदीन और खिदमत खल्क वगैरह के अजीम मंसूबों के लिए अलानिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना अफजल है, बशर्तिया नीयत में रियाकारी ना हो बल्कि दूसरों को तरगीब देना मकसूद को। मतलब अगर आप दिखा के भी कोई सदका दे रहे हैं तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अगर दूंगा दिखा के तो जो मुझे देख रहा है वो भी सदका देगा, तो इस तरह वो भी नेकी करेगा। अगर तो आपकी ये नीयत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए सदका दे रहे हैं तो फिर आपका सदका किसी काम का नहीं है। फ़र्ज़ी सदक़ात, मतलब फ़र्ज़ी सदक़ात, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, मसलन ज़कात को एलानिया देने में बड़ी हिकमतें हैं। सबसे पहले तो देने वाले का फ़र्ज़ अदा हुआ और इसका माल पाक हो गया। दीगर लोगों को भी ज़कात देने की तरगीब मिली और इसके इस एलानिया फ़ेल की तरगीब से जो भी ज़कात अदा करेगा इसका सवाब उसको भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी वजह से कोई नेकी करता है तो उसका सवाब आपको भी मिलता है। तो अगर आपने सदका दिया, आपको देखकर कोई और भी सदका करेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। नहीं, इस लोगों का एतमाद भी बहाल रहेगा और बदगुमानी पैदा नहीं होगी, यानी लोग आंखों से देख लेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको दौलत से नवाजा है तो ये भी बुग़ल नहीं करता बल्कि ज़कात अदा करके अपने मोहसिन हकीकी का शुक्र अदा करता है। ज़कात के अलावा दीगर फ़र्ज़ी अमाल यानी नमाज, रोज़ा, हज वगैरह के एलानिया करने में भी यही हिकमतें हैं और ग़ालिबन इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के अलावा दीगर नमाजें घर में पढ़ना बेहतर है। मतलब मर्दों को कहा गया है, वैसे तो उन्होंने सारी नमाजें मस्जिद में पढ़नी होती है ना, तो उनको कहा गया कि फ़र्ज़ नमाजें तो मस्जिद में पढ़ो, लेकिन बाकी अगर कोई और इबादत कर रहे हो तो वो अपने घर में पढ़ो। ठीक है, मतलब नफली जो इबादत है वो हमें छुपा के करनी चाहिए और जो फ़र्ज़ी हम पे फ़र्ज़ हैं वो हमें दिखा के करने चाहिए। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि अगर हम, मतलब किसी के सामने नमाज़ पढ़ेंगे तो शायद हमें देख के भी कोई और भी नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन अगर हम दूसरे को दिखाने के लिए ही नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रहे कि नामहरम के सामने नमाज नहीं पढ़नी होती। ठीक है, जायज़ नहीं है आप नामहरम के सामने नमाज़ पढ़ें। वैसे नामहरम के सामने नमाज तो क्या
اصل تو یہ ہے نا کہ نامحرم کے سامنے جانا ہی جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ماحول ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنا نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم نامحرم کے سامنے جانے سے بچیں اور ہمارے ماحول ایسے پاک ہوں کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ نیکی کا کام ہو اور کوئی انگلی نہ اٹھائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی عظیم ہستی ہیں، تو انہوں نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا تھا تو ان پہ اتنی مصیبتیں آئی تھیں، تو ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم کوئی نیک کام کرنا شروع کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کی راہ میں مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر میں وہی بات کہتی ہوں کہ اگر ہم 100% نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 20% کر لیں، 30 کر لیں، 50 کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں پورا پیپر نہ آتا ہو تو ہم آدھا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جتنا آتا ہے ہم اتنا کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا پیپر ہم اٹیمپٹ کریں۔ تو سیم لائک اگر آپ اسلام میں 100% عمل نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں، کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ذریعے بخش دے۔ تو وہ بات ہے کہ ویسے تو نامحرم کے سامنے جانا ہی جائز نہیں ہے، لیکن نماز نامحرم کے سامنے بالکل بھی نہیں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ وہ نامحرم کے سامنے نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نامحرم کے کوئی مجبوری کی حالت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نامحرم کے سامنے نماز نہیں پڑھنی۔ ویسے مطلب آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، ماما ہیں یا بھابھی ہیں، اس طرح سے خالہ وغیرہ ہیں، ان کے سامنے آپ نماز پڑھیں جو فرضی نماز ہے، تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا، مسجد میں جانا، وہاں لوگوں کے سامنے جماعت میں شریک ہونا وغیرہ، یہ سب اگرچہ اظہار نماز تو ہیں مگر یہی ضروری ہے۔ الغرض خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح نیک عمال کرنا اچھا ہے، اور ضرورت کے مطابق کبھی خفیہ افضل ہو جاتا ہے اور کبھی اعلانیہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب وہ جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی ہم نے کوئی خفیہ طور پہ دیا ہوتا ہے کوئی صدقہ، یا کوئی ہم نے خفیہ طور پہ عبادت کی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ افضل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اعلانیہ طور پہ مطلب سر عام جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ وَيُكَفِّرُ اور مٹا دے گا انکم تم سے من بعض سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر خبردار ہے۔ اور صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے۔ لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے خداہم ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن ہاں اللہ یہدی سیدھی راہ پر چلاتا ہے میں یشاء جسے چاہتا ہے۔ انہیں سیدھی راہ پر چلانا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو رشتہ دار تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لائیں، مسلمان ان کو صدقہ دینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے تبلیغ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کا ہدایت قبول کرنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، لہٰذا محض کفر کی وجہ سے کسی کو بھوکا مرتے دیکھنا اسلام کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ تم ان کے کفر کو نہ دیکھو بلکہ انسانیت کے ناطے سے اپنے خالق کی حقیقی کو راضی کرنے کے لیے ان کی مدد کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس انسانی ہمدردی کا پورا اجر عطا فرمائے گا، لیکن یاد رہے یہ اجازت صرف نفلی صدقات کے لیے ہے، تاہم فرضی صدقات صرف مسلمانوں کا حق ہے، کسی غیر مسلم کو نہ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، کوئی کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام ہی نہیں لاتا اور وہ بھوکا مر رہا ہے، تو اسلام نے تو ہمیں ان کی بھی مدد کرنے کی حکم دیا ہے کہ آپ ان کو مرتا ہوا نہ دیکھو بلکہ ان کو صدقہ دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہم کہتے ہیں نا، صدقہ صرف یہ نہیں کہ نیک لوگوں کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جیسا بھی، یہاں پہ تو کافر کی مثال دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو دیکھیں کہ جو صدقے کا حقدار ہے اسے صدقہ دیں، لیکن فرضی صدقات جو ہے وہ سوچ سمجھ کر دیں، دھیان سے دیں، جہاں دے رہے ہیں وہاں پر پوری آپ تسلی کریں کہ جو جیسے زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو پوری تسلی کریں کہ جو آپ کیونکہ فرض ہے نا زکوٰۃ، تو فرضی زکوٰۃ جہاں پہ آپ دیتے ہیں وہاں پہ تسلی ہونی چاہیے پہلے کہ جن کو آپ صدقہ دے رہے ہیں ان کو صدقہ لگے بھی، ٹھیک ہے، لیکن جو نفلی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ویسے صدقہ دیتے ہیں تو اس کا کوئی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ نیک ہے یا
گنہگار ہے۔ جیسا بھی ہے کوئی انسان، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، میں اس کی مدد کر دوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو دے دوں، تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا اور جو تم خرچ کرو من خیر مال سے فَلِأَنفُسِکُم تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما اور نہیں تنفقون تم خرچ کرتے الا سوائے ابتغاء چاہتے ہو وجہ اللہ اللہ کی رضا۔ وما اور جتنا تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے یوفا پورا ادا کر دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم پر لا تظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور تم جو عمدہ چیز خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ ان صدقات کے مستحق وہ فقیر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے۔ مہاجر مطلب جو ہجرت کر کے آتے ہیں، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، جو تاریخ میں اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ خوش نصیب مسجد نبوی میں رہائش پذیر تھے، مطلب مسجد نبوی میں رہتے تھے اور دین کا ہر کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یعنی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جنگ کا اعلان ہو تو یہ صف اول میں ہوتے، سب سے پہلے ہوتے۔ امن کا زمانہ ہو تو یہ علم دین حاصل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ دینی خدمات میں اس قدر مصروف رہتے کہ انہیں اپنی معاش پیدا کرنے کی فرصت ہی نہ ملتی، لیکن فقر و تنگ دستی کے باوجود کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلاتے، جیسے گزرتی صبر و شکر سے گزار دیتے۔ مطلب ان کے پاس کچھ، وہ دین کے کاموں میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ ان کو اپنی دولت یا اپنی جو روزی ہے وہ کمانے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ اتنے صبر و شکر والے تھے کہ پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کے سامنے سوال نہ کرتے تھے، کسی سے کچھ مانگتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے عام مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کروائی ہے کہ یہ مخلص حضرات خاص طور پر تمہارے صدقات کا بہترین مصرف ہیں، یعنی بہترین حقدار ہیں، لیکن یہ حکم اصحاب صفا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مطلب یہ حکم صرف اصحاب صفا کے لیے نہیں دیا گیا تھا، اب بھی جو لوگ اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دیں اور کسب معاش کے لیے وقت نہ نکال سکیں تو ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ دینی علوم پڑھنے اور پڑھانے میں ہمہ وقت مصروف رہنے والے حضرات بھی اسی آیت کے ضمن میں آ سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ ہر وقت دین کے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں تو ان کو اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی اور کام کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم نے اپنا صدقات دینے ہیں تو صدقے دینے ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں اور ان کو اپنی روزی تلاش کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور نہ ہی وہ دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں اور صدقات اور خیرات ان کو دیا کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یکسبہم خیال کرتا ہے انہیں الجاہلون واقف اغنیاء مالدار من التعفف سوال نہ کرنے کے سبب سے، تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں بسی ماہم ان کی صورت سے، لا یسألون یہ نہیں مانگا کرتے الناس لوگوں سے الحافاً لپٹ کر، وما اور جو تنفقون تم خرچ کرو گے من خیر مال سے، فإنا پس یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جب ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ زمین میں سفر کریں، ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ مطلب جو شخص ان کو جانتا نہیں ہے کیونکہ وہ کس سے مانگتی نہیں ہے، اس لیے بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس پیسے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ مطلب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں
تو وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور وہ دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے چہروں سے یا پہچان ان کی اندرونی حالت کا جو ہے نا وہ جائزہ لیں، ان کو سمجھیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو صدقات کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو صدقات دیا کریں۔ الذین جو ینفقون خرچ کیا کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہاری اور دن میں سرًا چھپ کر وعلانیتاً اور علانیہ فلاحم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم اپنے رب کے ولا اور نہ خوف ہے علیہم انہیں ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ مطلب چھپا کر اور سر عام اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، مطلب جو چھپا کر خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے اور جو دکھا کر خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو دکھا کے خرچ کرتا ہے اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے دکھا کے خرچ کر رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین جو یاکلون کھایا کرتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ کھایا کرنے سے مراد ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، یا اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کو اس شرط پر رقم قرض دی جائے کہ وہ مدت معینہ کے بعد اصل زر کے ساتھ معین زیادتی بھی واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر 100 پاؤنڈ اس شرط پر قرض دیے جائیں کہ ایک سال بعد 120 پاؤنڈ واپس کرے گا تو اس میں 20 پاؤنڈ کی زیادتی کو سود کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سود کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جیسے آج کل جہاں پہ تو بہت سے لوگ قرض نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے، بینکوں سے قرض نکلواتے ہیں اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر 1 لاکھ لے رہے ہیں تو اگر آپ نے 2 سالوں میں واپس کرنا ہے تو آپ 1.5 لاکھ ان کو واپس کریں گے۔ یہ پاکستان میں تو یہ بہت رجحان ہے اور ہر دوسرا بندہ ہی جو ہے نا وہ قرض نکلواتا ہے اور ڈبل جو ہے نا وہ ان کو کر کے واپس دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں گے یہ سود ہے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ ہم آگے دیکھ لیں گے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ سود کا معنی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں تک ہو گیا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ جی، الربا سود لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی جسے یتخبطہ جسے پاگل بنا دیا ہو الشیطان شیطان نے من المس چھو کر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ سود خور کو بغیر مشقت کے گھر بیٹھے ہوئے جب وافر مقدار میں دولت میسر آ جاتی ہے تو شیطان اسے معصیت کے باغ دکھاتا ہے اور وہ شیطانی کاموں یعنی شراب، بے حیائی وغیرہ میں سرگرم ہو جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو اس کے احوال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے اور میدان حشر میں بھی اس کی پاگلانہ کیفیت اور ناشائستہ حرکات کو دیکھ کر سارے لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے سود کھایا کرتا تھا۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالوا کہا کرتے تھے انما البیع بے شک سوداگری مثل مانند ہے الربا سود کی۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت سود کی مانند ہے۔ اب تجارت کیا ہے کہ آپ ایک جگہ سے مال لاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ جا کر اس کو بیچ دیتے ہیں کچھ منافع لے کر، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ تجارت کی مانند ہے، جبکہ دیکھا جائے کہ تجارت میں تو بندہ محنت کرتا ہے، ایک جگہ جاتا ہے وہاں سے مال لاتا ہے دوسری جگہ جا کے خرچ کر بیچتا ہے تو اس کو مشقت کرنا پڑتی ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن سود میں تو کوئی محنت نہیں ہے، بغیر محنت ہی آپ کو 1 سال بعد جو نا وہ دگنے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو اب جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تجارت سود کی مانند ہے اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا، مگر سود خور اس حکم الہی کے برعکس تجارت اور سود کو برابر سمجھتا ہے۔ اس فرض کو واضح کرنے کے لیے میں اپنے شیخ طریقت حضرت پیر محمد کرم شاہ الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں
جو الفاظ ذرا سنیے. تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے اور وہ وقت خرچ کرتا ہے. اس کے باوجود نفع یقینی نہیں. مطلب اب دیکھیں نا، بندہ پہلے پیسے لگا کے مال کہیں سے لاتا ہے، پھر سارا دن محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ مال بکے گا یا نہیں بکے گا. اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی. لیکن سود خور جو صرف اپنے فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت، نہ محنت، نہ کاوش، وہ یقینی نفع کا طلبگار ہوتا ہے. اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں: یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائد ضروریات روپیہ بطور قرض حسنہ دے دے، ورگرنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے. اس کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں. وہ مطلب جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یا تو کیا کرے، اپنے بھائی کو قرض حسنہ دے دے. قرض حسنہ یہ ہے کہ مطلب وہ جتنے پیسے دے گا اتنے ہی پیسے اس کو واپس ملے، تو یہ قرض حسنہ ہے. ٹھیک ہے. اور یا کیا کرے کہ جو اس کا بھائی غریب ہے، جو اس سے قرض مانگ رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لے. ٹھیک ہے. اب ذرا سود کے متعلق ہم چند مسائل اور دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں بینک کا سود، جو جیسے پاکستان ہے، یہاں پہ بینک کا جو سود ہوتا ہے، مطلب بینک سے اگر ہم پیسے نکلواتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا جو ہے نا، اگر ہم مطلب 1 لاکھ نکلوا رہے ہیں قرض، تو 1 سال میں اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو ہمیں 1.5 لاکھ یا آلموسٹ دگنی رقم 2 لاکھ ہم ان کو واپس کرتے ہیں. اس چیز کا ذرا بتایا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک میں جو بینک کا سود ہے، اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ سود کے حق میں جدید مفکرین کی رائے یہ ہے کہ نجی ضروریات کے لیے سود کے بغیر قرض دیا جائے. مطلب جو گھریلو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے سود کے بغیر قرض دیا جائے. مطلب سود نہ لیا جائے، صرف قرض دیا جائے کہ جتنے پیسے بندہ لے اتنے پیسے ان کو واپس کر دیے جائیں. نمبر 2، کاروباری لوگوں سے سود لیا جائے کیونکہ وہ بہت منافع کماتے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان سے منافع لیا جائے، تاکہ ان سے سود لیا جائے کیونکہ وہ بہت منافع کماتے ہیں. مطلب جو ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض نکلوا رہے ہیں، تو ان سے سود نہ لیا جائے، اور جو کاروباری لوگ ہیں ان سے سود لیا جائے. جو آدمی لمبی مدت کے لیے بینک میں رقم رکھے، اسے سود ملنا چاہیے، کیونکہ افراط زر کی وجہ سے کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے اور 10 سال بعد اس کی قدر آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے. تیسرے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مطلب بینک میں رقم رکھواتے ہیں تو کرنسی کبھی گر بھی جاتی ہے، تو اس کی رقم آدھی رہ جاتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بھی سود لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ سود کے خلاف اس فقیر کی رائے یہ ہے. پہلے ہم نے کن کی رائے دیکھی ہے؟ جو جدید مفکرین ہیں، مطلب آج کل کے جو مفکر ہیں، لکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اگر قرض نکلواتے ہیں صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو ان سے قرض نہ لیں. دوسرا کہتے ہیں کہ کاروباری لوگوں سے قرض لیں، سود لیں. اور تیسرا کہتے ہیں کہ جو لوگ بینک میں اپنی زیادہ رقم رکھواتے ہیں اور زیادہ دیر تک رکھواتے ہیں، ان سے بھی سود لیا جائے. اب سود کے خلاف اس فقیر کی رائے ہے. فقیر مطلب یہ جو تفسیر جنہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں کہ نجی ضروریات، کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر وغیرہ کی خریداری یا ذاتی مکان کی توسیع، مرمت وغیرہ کے لیے قرض حسن دیا جائے. اور جو لوگ اتنے غریب ہوں کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور اپنے بال بچوں کے علاج کے لیے بھی پریشان ہوں، تو ان کے لیے بینک اپنے منافع سے ایک خصوصی فنڈ قائم کرے، جس سے صدقات و عطیات کے طور پر ایسے مجبور لوگوں کی مدد کی جائے. پہلا سمجھ آ گیا. نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کو اسلامی تجارت کے لیے رقم دی جائے جس میں بینک باقاعدہ حصہ دار ہو. کاروباری جو لوگ ہیں ان کو اسلامی تجارت کے لیے کیا رقم دی جائے جس میں بینک کا بھی باقاعدہ حصہ ہو. اس طرح بینک اس کاروبار کے منافع سے اپنے اخراجات بھی نکالے اور رقم کے اصل مالک کو بھی منافع سے طے شدہ حصہ دے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب ہم نے جو اوپر پوائنٹ پڑھا تھا کہ کاروباری لوگوں سے سود لیا جائے کیونکہ وہ بہت منافع کماتے ہیں، تو اب یہ جو جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں آپ ان کو اسلامی تجارت کے لیے پیسے دیں. ٹھیک ہے. جو کاروباری لوگ ہیں اگر وہ آپ سے قرض لے رہے ہیں تو ان سے کیا کریں؟ ان کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، آپ اتنا اسلامی تجارت میں پیسے لگائیں، اور اس میں جو ہے نا بینک والوں نے پیسے دیے ہیں تو ان کو کچھ حصہ رکھ دیں. مطلب اگر انہوں نے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے،
جو کاروباری لوگ ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو پروفٹ آ رہا ہے وہ 2 لاکھ آ رہا ہے، تو 2 لاکھ میں سے جو 20,000 ہے یا 30,000 ہے وہ بینک کا حصہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ طے شدہ ہو کہ اگر آپ اتنا پروفٹ کمائیں گے تو اس میں سے اتنا پروفٹ جو ہے نا وہ بینک کا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بینک نے ان کو پیسے دیے ہیں۔ لیکن یہ کرنا کہ 1 لاکھ دینا اور کہنا کہ 1.5 لاکھ واپس کریں گے اتنے حصے میں، تو وہ سود ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح اگر بینک ان کو پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اسلامی تجارت میں یہ پیسے لگائیں اور پھر جو منافع ہوگا اس میں بینک کا بھی حصہ ہوگا، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اصل قوت خرید کاغذ کی کرنسی نہیں بلکہ سونا اور چاندی ہیں۔ جن ممالک کی کرنسی مستحکم نہیں ہے ان کے سود سے بچنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ 10 سال قبل جس نے 1,000 پاؤنڈ جمع کرائے اس وقت اگر 1 پاؤنڈ کی قدر 9 پنس تھی اور آج 40 پنس رہ گئی تو اسے 90 پنس کے اعتبار سے 50% زیادہ دیا جائے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 10 سال پہلے جس نے 1,000 پاؤنڈ جمع کرائے اس وقت 1,000 پاؤنڈ کا جتنا سونا بازار میں دستیاب تھا سونے کی وہ مقدار اس کے کھاتے میں لکھ دی جائے اور 10 سال بعد سونے کی اسی مقدار کی جو قیمت بازار میں ہے اسے واپس کر دی جائے۔ مثلاً 10 سال پہلے اگر 1,000 پاؤنڈ کا 20 گرام سونا ملتا تھا اور آج 3,000 پاؤنڈ کا 20 گرام سونا ملتا ہے تو اسے 1,000 کے بجائے 3,000 پاؤنڈ واپس کیے جائیں۔ اس طرح انسان سود اور افراد دونوں کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ عام مفکرین یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ایسے ہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو دیکھیں آپ کے ہم اگر اپنے پیرنٹس کے دیکھیں زمانے میں تو ان کے زمانے میں 1 روپے کی بہت ویلیو تھی، لیکن ہمارے زمانے میں تو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو عام مفکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے لمبے عرصے تک اپنی جو رقم ہے وہ بینک میں رکھوائی بھی ہے تو ان کو کیا کیا جائے کہ ان کو پیسے جو ہے نا وہ ان کو سود دینا چاہیے، مطلب ان کو زیادہ رقم دینی چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ پیسے کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ اب اگر ایک بندے نے، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کی مثال لیتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے زمانے میں 100 روپیہ جمع کروایا تھا بینک میں تو اس وقت 100 روپے کے جو ہے نا لیٹس سپوز ہم جسٹ امیجن کرتے ہیں، میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس زمانے میں 100 روپے کا 1 تولہ سونا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب عام مفکرین یہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ اس بندے کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، اب اس کو سود دینا چاہیے کیونکہ کیا ہے کہ اب 100 روپے کی تو ویلیو نہیں ہے، تو جتنی اب 100 روپے کی ویلیو ہے بندے کو پیسے زیادہ دینے چاہیے کیونکہ اب وہ زیادہ کا حقدار ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بینک سے ایک تو ہم قرض لیتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک میں ہم اگر پیسے رکھواتے ہیں تو وہ جو اگر ہم اس میں رکھواتے ہیں تو بینک والے کیا کرتے ہیں، ہمیں اس پیسے کے بدلے میں وہ زیادہ ہمیں دیتے جاتے ہیں، تو وہ بھی سود میں آتا ہے، مطلب ہم نے بینک کو پیسے دیے اور اس پیسے کے بدلے ہمیں تھوڑے عرصے بعد وہ پیسے ہمیں ڈبل ملتے ہیں، تو وہ تو سود ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف ان کو پیسے دیے ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنہوں نے تفصیل لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ جب ایک بندے نے پیسے جمع کروائے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ ان پیسوں کا کتنا سونا آتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ فرض کرتے ہیں کہ 1 سال پہلے اگر ہم نے 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا بینک میں، ٹھیک ہے، اور تب 1 لاکھ میں 1 تولہ سونا بن جاتا تھا۔ اب 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر جانے کے بعد اب بینک والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ ہر بندے کا یہ نوٹ کر لیں کہ اس نے جتنے پیسے دیے تھے اس کا 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ 1 سال کے بعد اب کیا کریں بینک والے کہ اگر وہ بندہ پیسے نکلوا رہا ہے تو وہ کیا کریں کہ وہ جو آپ دیکھیں کہ بازار سے 1 تولہ سونا کتنے کا ملتا ہے، اب 1 تولہ سونا اگر 2 لاکھ کا ملتا ہے تو بینک والوں کو کیا چاہیے کہ وہ اس بندے کو 2 لاکھ دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اسلام میں نا سونا چاندی یہ والی چیزیں معنی رکھتی ہیں، کرنسی نہیں ہے، کرنسی کا کوئی جو ہے نا وہ کنسیپٹ نہیں ہے، سونے چاندی کا کنسیپٹ ہے۔ تو وہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس طرح کیا ہے کہ جو بندے نے پیسے جمع کروائے ہیں اس کی وہ بھی محفوظ رہیں گے، مطلب اس کو اتنے ہی پیسے سمجھے واپس مل گئے اور سود کا کنسیپٹ بھی بیچ میں سے ختم ہو جائے گا۔ بات وہی ہے، لیٹس سپوز اگر 1 سال پہلے میں نے 1 لاکھ روپیہ بینک میں رکھوایا تھا تو اب ایک تو ہوتا ہے نا اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں پڑے رہنا، وہ نہیں جو ہم بینک کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب لیٹس سپوز کہ وہ 1 سال گزر جانے کے بعد نا وہ پیسے مجھے ڈبل ملتے ہیں،
مجھے وہ پیسے 2 لاکھ ملتے ہیں، تو وہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں، اگر بینک والے یہ والا طریقہ اپنا لیں کہ وہ سونے کے ساتھ اس کو کر لیں کہ اگر ایک سال مطلب جتنے پیسے بندے نے جمع کروائے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اب اس کا کتنا سونا ملتا ہے، اور جب بندہ پیسے نکلوائے تو تب بازار سے دیکھ لیں کہ اب اگر 5 تولے سونا یا 1 تولہ سونا اس ٹائم ملتا تھا تو اب 1 تولہ سونا کتنا ملتا ہے، تو وہ اتنے پیسے دے دے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ وہ سود والا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمارا جو مال ہے وہ بھی پاک رہے گا۔ اور جو سود کے بارے میں پھر آگے ہم جا کے آگے پڑھیں گے کہ سود کھانے والوں پر کیا کیا عذاب نازل ہوں گے۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان پر جیسے نشے کی حالت ہوتی ہے ویسے وہ ہوں گے، اور اس کے آگے آگے ہم نے بہت سے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کہ سود جو کھانے والے ہیں ان پر کیا کیا عذاب نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلیئر کریں گے۔ باقی بیٹے پھر بھی اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔